बुलेटिन में खुशामदीद। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इलेक्शन में टिकट देने के लिए पक्के साथियों को देखना है। लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से गुफ्तगू में मजीद कहा, फ़ज़ा बहुत अच्छी है, इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूँगा। रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया है। पराये लोगों को इनकरेज नहीं करना, बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। क्या वो पाकिस्तान के इलेक्शन हों, पंजाब के हों, किसी सूबे के हों या आज़ाद कश्मीर के हों या गिलगित बल्तिस्तान के हों। फिजा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फायदा पार्टी को उठाना। जनरल बाजवा ने धमकियां देकर एक्सटेंशन ली, ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। वजीर दिफा ने बताया, 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियां दी कि टेक ओवर कर लूंगा वरना एक्सटेंशन दे। जनरल कमर जावेद बाजवा कभी लालच कभी धमकी देते। फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। 9 मई बानी PTI और फैज हमीद का ज्वाइंट वेंचर था। मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, फील्ड मार्शल आसमनी जो थे वो टेक ओवर कर चुके हुए थे। उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट में फैज साहब शामिल थे। मैन पावर प्रोवाइड जो है वो PTI ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। ये इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। हाजी में किसी स्टेज के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट की इस अथॉरिटी को फौज ने चैलेंज नहीं किया, चाहे वो किसी भी की, कियानी साहब की या मुशर्रफ साहब की या उससे पहले उसके बाद ईद साहब की, सारी की सारी प्योरली सिविलियन अथॉरिटी एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। कभी लालच कभी धमकी, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई रखी। मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। इस किस्म की रवायत जनरल बाजवा ने डालने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि फैज ही जो है आर्मी चीफ बन जाए, फिर और नामों के ऊपर फिर एक हमारे साथी को उन्होंने रिक्रूट किया जो मियां नवाज शरीफ के पास भेजते रहे। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है। यकीन है इदारा कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब करेगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल अहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उस इदारे ने एक का तो कर लिया ना एहतसाब। फैज हमीद का ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तारीख है। लेकिन वो इदारे ने देखा कि हर चीज हद से ज्यादा निकल गई। अगर कुछ चीजें उनको और मिलेंगी तो अगर और कोई शख्स बीच में आता है तो आना चाहिए, रियलिटी कौम के सामने आनी चाहिए। बाजवा का एहतसाब होना है। मुझे ये यकीन है कि जिस इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब किया है उसका भी एहतसाब करेगा। साकिब निसार के पीछे कौन था? फैज हमीद था। आर्मी चीफ कौन थे? बाजवा साहब थे। वही रजीम थी ना जिन्होंने सारा कुछ किया। वो साकिब निसार ने क्या किया हमारे साथ? आसिफ सईद खोसा ने क्या किया मियां साहब के साथ? वो एजाजुल अहसन एक जज था। इनका एहतसाब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हुकूमत को चाहिए कि सोचेंगे। वही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी, मियां साहब के कहने पे मुस्लिम लीग नून ने वोट दे दिया, तो वो क्या गलती थी? मैं तो लंदन में था, मियां साहब भी लंदन में थे। तो यहाँ से लोग मियां साहब से मिलने गए, उस वक्त क्या फैसला हुआ? मियां साहब बेहतर समझ सकते हैं। क्या सियासी जमात पे चाहे वो PTI हो पाबंदी लगनी चाहिए? मैं नहीं समझता, नहीं लगनी। फैज हमीद जो करना चाहते थे उन्होंने किया, उनकी सजा मकाफात अमल है। वजीर आजम की सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज हमीद ने मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। ये सब जिसके साथ मिलकर किया वो भी जिम्मेदार होगा। मकाफात अमल है। फैज हमीद साहब एक जमाना था कि हो सफेद के मालिक से जो कुछ ये करना चाहते थे इन्होंने किया। उन्होंने मुल्क में हंगामा राई करने और मुल्क को डिस्टेबल करने की कोशिश की। तो किसी से मिलके की होगी ना, भी जिम्मेदार होंगे। सियासी जमातें अगर कौमी धारे में काम करें वो मुल्क के लिए बहुत ही
فعال ہے. پارٹیوں کو ریجنلائز یا پروونشلائز نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ کو سندھ جانا چاہیے، کے پی کے جانا چاہیے، بلاول صاحب کو بھی بلوچستان جانا چاہیے، کے پی کے بھی جانا چاہیے. ان کو تنقید کرتے ہیں تو وہ کرے، پنجاب گورنمنٹ اس کا جواب دے گی. اگر کسی جگہ پہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں تو اسے رہنمائی لے گی. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ابھی باقی حکومتیں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. فیصلہ کریں گے تو تمام الائز کو اعتماد میں لیں گی. پنجاب میں بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. پنجاب آپ کا گھر ہے، ہمیشہ عزت و احترام ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بلاول بھٹو کے لیے خیر مقدمی پیغام. لکھا، بلاول بھٹو کے خوبصورت الفاظ پر شکریہ ادا کرتی ہوں. پی پی چیئرمین نے گزشتہ روز کہا تھا خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں. بلاول بھٹو نے خوش آمدید کہنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. ایکس پر پوسٹ میں لکھا، شکریہ محترمہ وزیر اعلیٰ، آپ کی جانب سے خوش آمدید اور مثبت رد عمل کے لیے. ہوشیار خبردار، حکومت نئے ٹیکس لگانے کو تیار. آئی ایم ایف کو ٹیکس لائن پیش کر دیا گیا. کھاد اور زرعی ادویات، چینی سے بننے والی اشیاء پر نئے ٹیکس لگیں گے. کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی گئی. آئی ایم ایف سے ترقیاتی اسکیموں میں کمی لانے کا وعدہ بھی کر لیا گیا. منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان. کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا. ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی. حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی. حکومت نے آئی ایم ایف کو کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5% کرنے اور ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرانے اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے. رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا. مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. رواں مالی سال پاکستان کو آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں. سعودی عرب سے بھی $1 ارب کا ادھار تیل ملنے کا امکان ہے. کنٹری رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے میں کمی کے لیے 128 ارب روپے کی آئی پی پی سے سود کی رقم کو ختم کرایا جائے گا. مالی سال 2031 تک بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ زیرو انفلو رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ 40 لاکھ جبکہ عالمی بینک گروپ سے $50 کروڑ کی بجٹ سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے تازہ ترین اسٹاف لیول جائزے میں نئی سخت شرائط شامل کر دی ہیں، جس کے بعد مجموعی شرائط کی تعداد 64 ہو گئی ہے. پاکستان کی بیمار معیشت کے لیے آئی ایم ایف کے نسخے میں مزید کڑوی شرطیں. تعداد 64 تک جا پہنچی. عوام پر منی بجٹ کی تلوار لٹکنے لگی. سب سے بڑی شرط، دسمبر 2026 تک حکومت کو اعلیٰ افسروں کی دولت کا پورا حساب عوام کے سامنے رکھنا ہوگا. افسروں کے اثاثے آن لائن لانا ہوں گے. نیب کی قیادت میں 10 حساس محکموں پر اکتوبر 2026 تک ایکشن پلان لازمی کر دیا. صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو بھی نئے اختیارات ملیں گے. بڑھتی ہوئی ترسیلات زر پر بھی مئی 2026 تک جامع رپورٹ دینا ہوگی. بانڈ مارکیٹ میں رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے ستمبر 2026 تک نئی حکمت عملی بنانا ہوگی. آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا کہ شوگر مافیا کا زور توڑا جائے. جون 2026 تک قومی سطح کی نئی شوگر لبرلائزیشن پالیسی منظور کی جائے اور خرید و فروخت نئی پالیسی کے مطابق کی جائے. ایف بی آر پر بھی سخت مانیٹرنگ کا مطالبہ ہو گیا. حکومت کو دسمبر 2025 تک ریفارم روڈ میپ دینا ہوگا اور قانون سازی سمیت فوری طور پر 3 بڑی اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. 7 بڑے ڈسکوز کے ساتھ پی ایس او معاہدوں پر آئندہ بجٹ سے پہلے لازمی دستخط کرنا ہوں گے. ریونیو ہدف پورا نہ ہونے پر حکومت منی بجٹ لانے پر اتفاق کر چکی ہے، جس سے اناج اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ سر اٹھا رہا ہے. بین الاقوامی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور ڈالے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب میں کہنا تھا، ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز تک منصفانہ رسائی ناگزیر ہے.
دنیا کو صفر جمع کی سوچ سے نکل کر مشترکہ تعاون اپنانا ہوگا. Scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. وزیر اعظم شہباز شریف اشخاباد میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بن گئے. بین الاقوامی رہنماؤں نے وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقاتیں کی. ایرانی، روسی، ترک اور تاجک صدور کی شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی مضبوط حمایت کو سراہا. وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت بڑھانے، سرحدی منڈیاں فعال، سرحدی سلامتی مضبوط بنانے پر زور دیا. ایرانی صدر نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے. ملاقات دونوں ملکوں کے قریبی اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے. ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران روسی صدر نے کافی دیر تک وزیر اعظم کا ہاتھ تھامے رکھا. ملاقات میں دو طرفہ امور پر بات کی گئی. وزیر اعظم کی روسی، ترک اور تاجک صدور کے ساتھ مشترکہ بیٹھک بھی ہوئی. تینوں رہنماؤں نے مشترکہ امور پر بات کی. وزیر اعظم نے کرغز صدر صادر جپروف سے بھی غیر رسمی ملاقات کی. وزیر اعظم نے بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ ترکمانستان میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ کیا اور پھول رکھے. اشخاباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا. تجارت، رابطہ کاری، عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عمان اور ترک وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کی تجدید کی گئی. اسحاق ڈار نے کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی. وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا. برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری کے درمیان ملاقات ہوئی. عراقی وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا. محسن نقوی نے کہا عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. خبر لاہور سے، جہاں سڑک کراس کرنے پر شہری کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تفصیل کیا ہے احمد کھوکھر سے جان لیتے ہیں. احمد ذرا بتائیے. ہاں جی بالکل، یہ لاہور کا تھانہ ڈیفنس سی ہے جس کی حدود ہے نواز شریف انٹرچینج. یہاں پر ایک شہری جو ہے وہ پیدل سڑک کراس کر رہا تھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ پولیس ڈیفنس سی نے مقدمہ درج کر دیا ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے ایف آئی آر متن کے مطابق کہ کسی بھی قسم کا بڑے جو حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا تھا اس کا پیدل اس طرح سڑک کراس کرنا، کیونکہ جو نواز شریف انٹرچینج کی جو سڑک ہے وہ کافی زیادہ وسیع ہے اور جو وہاں پر ٹریفک کا بہاؤ ہے وہ بھی کافی زیادہ تیزی سے وہاں سے ٹریفک جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو شہری ارسلان اس کا جو ہے وہ نام ہے اور ارسلان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. جی اچھا، تو احمد کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک 4 لین روڈ ہے اور ہائی سپیڈ روڈ ہے، لیکن یہاں پر اگر کسی نے سڑک کراس کرنی ہے تو کیا پھر پیڈسٹرین برج ہے؟ دیکھیں، سڑک کراس کرنے کے حوالے سے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ سڑک کراس کرتا ہوا جا رہا ہے.
لاہور کی سڑک ہو یا پاکستان کے کسی بھی شہر کی سڑک ہو، سڑک جو ہے وہ پیدل ہی کراس کی جاتی ہے، اور بڑی کم ایسی اہم شاہراہیں ہوتی ہیں جہاں پر پیڈسٹرن جو ہے وہ برج ہوتا ہے۔ نہیں یہ شہر جو ہے سڑک کو کراس کرنے کے لیے یا تو سگنل پہ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے، یا پھر کوئی بہت زیادہ ہائی ایکٹیویٹی روڈ ہو تو وہاں پر جو برج بنایا جاتا ہے کہ جس پر شہری جائیں اور وہاں سے پھر اتریں تاکہ روڈ بھی چلتا رہے اور شہری بھی محفوظ رہیں، یہی ہوتا ہے نا طریقہ۔ تو یہاں کیا وہ برج ہے، وہ پل ہے؟ پیڈسٹرن برج جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، لیکن کافی زیادہ ڈسٹینس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے یہ شہری سڑک کراس کر رہا تھا تو پولیس نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ پولیس وہاں پر موقع پہ کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ شہری کس طریقے سے سڑک کراس کر رہا ہے تو دو ہیوی جو وہیکلز ہیں وہ آپس میں ٹکراتے حادثے سے بچے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو بلایا ہے اور اس کو پوچھا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو تھانے لے کے گئے ہیں اور ایف آئی آر کس قانون کے تحت کٹی؟ دیکھیں ایف آئی آر جو ہے وہ 283 جو ہے ایکٹ، اس کے تحت جو ہے وہ پولیس نے تھانہ ڈیفینس سی میں کاٹی ہے۔ جی، یہ نئے ٹریفک قوانین جو ہیں اس کے تحت نئے ٹریفک قوانین جو ہیں ان میں سگنل کے حوالے سے ہے، سیٹ بیلٹ کے حوالے سے ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی ہے یا پھر ٹیلی فون سننے کے حوالے سے خلاف ورزی ہے، پیدل چلنے کے حوالے سے کوئی نئے ٹریفک قوانین میں جو ہے وہ ترمیم نہیں آئی۔ یہ صرف حادثے کا سبب نہ بن سکے، جس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے کہ پولیس کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شہری جس طریقے سے سڑک کراس کر رہا تھا یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مقدمہ درج کیا، اور جو دفعات ہیں مقدمہ درج۔ اچھا احمد، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ مقدمہ درج ہوا ایکٹ کے تحت، تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اس پہ جرمانہ ہے، صرف سزا ہے، کیا کس طرح سے ہے یہ؟ دیکھیں انہوں نے مقدمہ اس کا درج کر دیا، اور اس کو صبح جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ کوئی اس طرح کا جو اس کے اوپر عائد نہیں ہوا جو قابل ضمانت جرم نہ ہو، یہ اس کی صبح جو ہے وہ بیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عامر محمود چشتی جو ہیں ان کی مدعیت میں جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے، اور اس کے اوپر دفعات لگائی ہیں 283 کی، تو فی الوقت جو ہے وہ جو ملزم ہے وہ پولیس کی اس میں تحویل میں ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں، مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور صبح جو ہے وہ اس کی ضمانت بھی ظاہری سی بات ہے ہو جائے گی۔ ہاں ظاہر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ لاہور میں پہلا مقدمہ ہے سڑک کراس کرنے پہ؟ دیکھیں پیدل سڑک کراس کرتے ہوئے مقدمہ درج ہونا یہ اپنی نوعیت کا بالکل ہی ایک انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو ایک بالکل نیا ہی مقدمہ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی مقدمہ ہم نے نہیں دیکھا۔ میں خود بھی ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ کرائم بیٹ کر رہا ہوں، تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی پیدل چلتے ہوئے اس طرح مقدمہ کسی کے خلاف درج ہوا ہو۔ تیز رفتاری کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، وہیکلز کی حادثات کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، کوئی گاڑی سے ٹکرا جائے اس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، ٹیلی فون سنتے ہوئے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فائن درج ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ کافی ہم نے دیکھے ہیں کہ مقدمہ ظاہر آج تک ایسا مقدمہ ہوا نہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ حادثہ ہو جانے کے بعد مقدمے ہوتے ہیں، لیکن حادثہ نہ ہو اس لیے اس طرح کوئی سڑک کراس نہ کرے۔ اب یہ پہلا مقدمہ ہوا ہے۔ احمد کھوکر نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر قائد میں ایک اور معصوم بچہ بے رحم واٹر ٹینکر تلے کچل کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حادثہ واٹر ٹینکر ڈرائیور کی غفلت، لاپرواہی اور ضلع انتظامیہ کی بد انتظامی کے باعث پیش آیا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ کوارٹرز بگالی پاڑا کے قریب 10 سالہ فرحان سائیکل چلاتے چلاتے دنیا سے ہی چلا گیا۔ جاں بحق فرحان مدرسہ پڑھتا تھا، جمعے کو قبرستان جاتا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا، وہاں پر لگ گیا، بول رہا ہے چلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ اچانک حادثہ ہو گیا۔ یہ میرا بھائی کو صبح فجر کے وقت بچوں نے بلا کے لے گیا نماز پڑھنے کے لیے، بھائی کو باہر جیسے گیا پھر وہ آیا نہیں، پتہ نہیں پھر حادثے کے ذمہ دار واٹر ٹینکر میں نہ کوئی حفاظتی اقدامات تھے، نہ ٹریکر اور کیمرہ۔ ڈرائیور کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ وہاں پہ راستہ میں جیسے جا کے میں نے گاڑی سلو کری، صحیح ہے، سلو کر کے سائیکل والا بچہ آگے کھڑا ہو گیا تھیلے کے ساتھ، اور میں خالی سائڈ پہ جیسے سلو گاڑی کے نیچے آگے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ گاڑی لوڈ تھی۔ شہر قائد میں ایک مرتبہ پھر بڑھتے حادثات کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رواں سال صرف واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 58، جبکہ مجموعی طور پر ہیوی گاڑیوں کے نیچے آ کر 250 شہری اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کے بعد حکومت اور متعلقہ اداروں کی غیر سنجیدگی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔
خبر یہ کہ پنجاب حکومت اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. ان مذاکرات میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور ٹرانسپورٹر کے نمائندے شریک ہوئے. ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.